वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी साहब, हज़रात उलमाए किराम, कुर्राए किराम, मैं दावा अकेडमी के ज़िम्मेदार की हैसियत से आप तमाम शुरका को, तमाम मेहमानान गिरामी कद्र को खुश आमदीद कहता हूँ। इस मौके पर मिनिस्ट्री का ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा कि चूँकि ये मुल्क पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में, आखिरी रातों में ये शबीना, ये क़ियामुल लैल, ये कलाम पाक की तिलावत कोने कोने तक पहुँचती है, तो हमेशा की तरह डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी साहब की क़ियादत में मिनिस्ट्री इस साल भी इसका ख़ास एहतमाम कर रही है। और आज की हमारी इस नशिस्त में बहरहाल ये समझने की बात है कि पूरे मुल्क से लोगों का इंतखाब हुआ और फिर उस इंतखाब की हतमी शक्ल आज दावा अकेडमी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी यहाँ फैसल मस्जिद के ज़ेरे साया आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें चूँकि ये शबीना और ये क़ियामुल लैल फैसल मस्जिद में होना है, इस मुनासबत से आप हज़रात को दूर दूर से तकलीफ़ भी दी गई कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ ताकि हम यहाँ बैठकर एक दूसरे को समझ सकें और ऐसे खूबसूरत कुरान पाक पढ़ने वाले लोगों का इंतखाब कर सकें कि जो फिर पूरे मुल्क के कोने कोने तक आखिरी अशरे में जो आवाज़ जाएगी, फिर वो फैसल मस्जिद के यहाँ मीनारों से इंशाअल्लाह वो पूरे मुल्क में पहुँचेगी। और मुझे खुशी है कि हमारे जजेस में मुल्क के पाकिस्तान के मारूफ नाम, एक से एक मारूफ डॉक्टर और मोहतरम हमारे दावा अकेडमी की तरफ से कारी ज़ियाउर रहमान साहब और मुल्क पाकिस्तान का एक मारूफ नाम कारी मोहम्मद अखलाक मदनी साहब और इसी तरह मुल्क का एक मारूफ नाम कारी अली अकबर नईमी साहब और मेरे अजीज़ और भाई दीगर जो हमारे मेहमान हैं, एक और कारी मोहम्मद आज़म साहब और इसी तरह डॉक्टर कारी अब्दुल हन्नान हामिद साहब, ये सब हज़रात भी बहरहाल शुक्रगुजारी और शुक्रिया का इस्तेहकाक रखते हैं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने वाक़यतन शबीना और क़ियामुल लैल जैसे हरमैन शरीफैन में, हरम मुबारक में, मक्का मुकर्रमा में होता है, अरब ममालिक में होता है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होता है, अब तो मलेशिया, इंडोनेशिया तक लोग बहुत खूबसूरत कुरान, चूँकि कुरान पाक का रमज़ान और रमज़ान की रातों में और ताक रातों में बड़ी मुनासबत है, तो जब ये सारी दुनिया में हो रहा हो तो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन इंतखाब करने में आप हज़रात की खिदमात को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं एक बार फिर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब जनाब आपकी क़ियादत में जिस तरह मैंने देखा कि शब व रोज़ कल से मेहमान तशरीफ़ लाए, हमारे खालिद जावेद साहब, ये मैंने खुद इसका मुशाहदा किया कि ये कल से ये लोग आपके मेहमानी में, एहतराम में, इकराम में लगे हुए हैं। आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं अब मिनिस्टर साहब से, डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मौके की मुनासिबत से कुछ बात फरमाएँ। डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी साहब।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. وزارت مذہبی امور اور دعوی اکیڈمی کے تمام معزز ذمہ داران اور آج کے اس ایونٹ کے جج صاحبان محترم جناب ڈاکٹر محمد اخلاق مدنی صاحب، قاری محمد علی اکبر نعیمی صاحب، ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمان صاحب، حافظ عبدالحنان حامد صاحب، قاری محمد اعظم نورانی صاحب، اور یہاں پر جو بھی ہمارے دوست تشریف لائے ہیں دور دراز علاقوں سے، تمام اپنے معزز دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ کی آمد کا اور جج قرا صاحبان کا جو پینل ہے آپ کی دلچسپی اور معاونت کا شکریہ ادا کروں گا، اور پھر وزارت مذہبی امور اور دعوی اکیڈمی کے جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اور آج کے اس ایونٹ کو یقینی بنایا ہے، میں ان کا بھی تہہ دل سے ممنون ہوں۔ رمضان المبارک کا اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، اور قرآن کا رمضان کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے یوں ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، پوری دنیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں، پوری دنیا کی جو پرنٹرز ہیں، چھپائی کرنے والے لوگ ہیں، وہ رمضان مبارک کے لیے اپنی پرنٹنگ کا سلسلہ دگنا اور چارگنا کر دیتے ہیں، اور یہ مجھے کچھ عرصہ تاج کمپنی کا میں انتظامات کر رہا تھا تو اس وجہ سے مجھے پتہ ہے، اور اس دوران میں مصر گیا تھا، وہاں کے قرآن پاک کی جو پرنٹنگ ہے، بیروت میں گیا تھا، دمسکس میں گیا تھا، تو مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ رجب سے خصوصی اشاعت قرآن پاک کی ایک بڑی سٹاک جمع کرتے ہیں۔ میں سمجھا کہ یہ صرف ہمارے ہاں ہے کہ جب قرآن پاک رمضان کی آمد ہوتی ہے تو لوگ بڑی تعداد میں نسخے گھروں کو بھی لے آتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جو قرآن کریم اور رمضان المبارک کا ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ بھی گزشتہ سالوں کی طرح ہماری خواہش ہے کہ الحمدللہ پچھلے سال بھی پوری دنیا میں رمضان المبارک میں مساجد بند رہی۔ اسلامی دنیا کا واحد ملک پاکستان جس میں الحمدللہ پورا رمضان المبارک SOPs کے ساتھ، حفاظتی تدابیر کے ساتھ، اور وہی 20 نکاتی حفاظتی تدابیر جو ہم نے علماء کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بنائے تھے، وہ بعد میں سعودی عرب نے بھی، متحدہ عرب امارات نے بھی، مصر نے بھی، ترکی نے بھی، سب ممالک نے، لیکن رمضان کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع کیا، اور ہم نے الحمدللہ رمضان مبارک میں اس پہ عمل کیا۔ اور ایک رات ہم میں اور پریزیڈنٹ صاحب ادھر آئے تھے اوپر اس مسجد میں، فیصل مسجد میں، باقی کچھ مساجد کا بھی ہم نے اس وقت دورہ کیا تھا، اور پھر رمضان کے اختتام پہ عید کے بعد جو ہماری کچھ اداروں کی رپورٹس تھی کہ SOPs پہ کتنا عمل درآمد ہوا، تو سب سے زیادہ عمل درآمد مساجد میں ہو گیا تھا اس پہ،
بازاروں کی نسبت، ٹرانسپورٹ کی نسبت، ریلوے اسٹیشن کی نسبت، ایئرپورٹس کی نسبت، ہوٹلز اور دیگر کاروباری مراکز کی نسبت سب سے زیادہ 1920 پر عمل درآمد مساجد میں ہو گیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی اللہ کرے گا اور مساجد انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ذکر اور کلام سے انشاءاللہ تعالیٰ آباد رہیں گے. تو اس کے لیے فیصل مسجد جو ہے ایک روحانی علامتی مرکز ہے اس ملک کا اور دارالحکومت اسلام آباد کا، کیپٹل کا. تو اس میں ہماری خواہش یہی رہی کہ ایک کچا سا ایک پینل جو ہے اس کا انتخاب پورے ملک سے ہم کرا لیں، اس میں پورے ملک کی قرآن کی نمائندگی ہو اور بہترین قرآن ہو جو کہ آخری عشرہ میں قیام اللیل اور قرآن پاک جو ہے پڑھا سکے اور سنا سکے. میں آپ کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ حملۃ القرآن ہونا اور قرآن جن کے پاس ہے اور جو لوگ قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا. اور میں خود چونکہ صبح میں میری جو اپنا میرا ذوق ہے وہ تلاوت سے زیادہ میرے سماع کا ذوق ہے، سننے کا قرآن پاک کا. تو میں ہر صبح جو ہے 3-4 قرآن کا آج کل تو یوٹیوب اور اس پہ اویلیبل ہے تو وہ میں سنتا ہوں اور الحمدللہ اس کی وجہ سے پورا دن جو ہے آرام اور راحت کے ساتھ گزر جاتا ہے. اور قرآن پاک کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب روسیوں کا زمانہ تھا، روس کا عروج تھا اور مصر اور روس کے عرب جنگ کے بعد، عرب اسرائیل جنگ کے بعد، 73 کے جنگ کے بعد بہت اچھے ان کے تعلق رہے. تو اس وقت جمال ناصر تھے یا انوار السادات تھے، تو اس کو دعوت دی گئی روس کے دورے کی. تو اپنے ساتھ قاری عبدالباسط صاحب کو بھی لے گئے اور جب اس کو تقریر کے لیے وہاں پہ کریملن میں کہا گیا جو روس کی طاقت کا مرکز تھا، وہاں سارے کمیونسٹ پارٹی کے بابے، سفید بالوں والے بابے سارے بیٹھے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ صدر مصر کے صدر کو کہ آپ تلاوت کریں. تو اس نے کہا کہ میں آپ تقریر کریں. تو انہوں نے کہا کہ میرے تقریر کے بعد میرے ساتھ قاری صاحب عبدالباسط صاحب آئے ہیں، وہ کچھ تلاوت کریں گے. ظاہر ہے مصر کی صدر کی خواہش تھی، مہمان کی خواہش تھی. وہ قاری عبدالباسط نے اس سرخوں کے مرکز میں وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. اور جو لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کمیونسٹ پارٹی کے ان بابوں کا، جن کو عربی کا بھی نہیں پتہ تھا، قرآن کا بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے جو آنکھ تھے وہ پرنم ہو گئے. وہاں پہ قرآن پاک کا جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، وہ ہر قسم سخت دل میں اور سخت جان میں جو ہے اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے. حملۃ القرآن ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کی عجیب قسم کی شخصیت ہے اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے امت میں ایک عالم پیدا ہوگا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا. تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ حدیث جو حضور نے پیشنگوئی فرمائی تھی اس کے مصداق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی غزہ میں پیدا ہو جاتے ہیں فلسطین میں، اور پھر 2 سال کی عمر میں قرشی ہیں. اپنی قرشیت کی طرف واپس جانے کے لیے 2 سال کی عمر میں یتیمی کی حالت میں وہ چلے جاتے ہیں مکہ مکرمہ، اور پھر مکہ مکرمہ میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، حفظ کرنا شروع کر دیا. اور آپ یتیم تھے اور والدہ آپ کی ظاہر ایک بیوہ کی حیثیت سے وہ مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں بھی پانی کی تکلیف تھی. آپ
اب بھی پانی کی مکہ مکرمہ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ مشکیزہ اٹھا کے امام شافعی کی والدہ گھروں میں پانی بیچ کے اپنا گزران اوقات کر رہی تھی، اور جب وہ حرم مکی کے ساتھ گزرتی تھی تو اندر دروازے سے ایک نظر دیکھ کے کہ محمد ابن ادریس امام شافعی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اندر جا کے وہ دیکھتی کہ وہ کسی استاذ کے ساتھ بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ملکہ قرآن پاک کے پڑھنے میں دیا کہ پھر اس کے بعد جب انہوں نے حفظ اور تجوید کی تکمیل کی تو مکہ کے رہنے والے وہ کہتے تھے کہ کدھر گیا وہ قریشی نوجوان، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کو بلائے کہ ہم ان سے قرآن سنیں۔ اور پھر امام شافعی کو بلایا جاتا، کعبہ کی سائے میں، چھاؤں میں قریش اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ بیٹھ جاتے تھے، امام شافعی قرآن سناتا تھا، اور ان کے جو چشم ہے وہ پرنم ہو جاتے تھے۔ یہ الحمدللہ اس امت میں وراثت کے ساتھ یہ سلسلہ الحمدللہ آج کی دور تک چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک افتخار کی بات ہے۔ آج کوئی 46 قرآن صاحبان جو ہے اس ایونٹ میں اس کو مقابلہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک میں کوئی معجز کتاب ہے، اس میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کلام معجز ہے۔ میرے والد صاحب کہتے کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں پہلی تراویح پڑھ رہا تھا تو شیخ عبداللہ بن سبیل بہت بڑی شخصیت تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، لیکن جب سورہ فاتحہ ختم کیا تو یہاں پہ رک گئے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ آگے کہتے کہ لوگ پورے حرم سے، تو سب کو پتا تھا، تو لوگوں نے فتح دینا شروع کر دیا کہ فاتحہ ختم کر کے الف لام میم سے شروع کر دو، الف لام میم ذالک، یعنی بہت بڑے بڑے لوگ، یہ کتاب جو ہے ان سب کو معجز کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ تو ایک مقابلہ نہیں ہے، یہ ایک فخر اور افتخار کی بات ہے جن لوگوں کی ادھر سلیکشن ہو جاتی ہے۔ 14 لوگ جو ہے آج کے اس ایونٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان قرآن کی حکم اور فیصلے کے مطابق جو ہے سلیکٹ ہوں گے۔ میں ایک اور گزارش کروں گا، اور وہ کہ کرونا سے پچھلے سال ہمارا ایک پروگرام تھا کہ اس ملک میں کس طرح ہم قرآن کی کلچر کو، یہ جو ناچ گانے کا کلچر ہے، اس کو توڑ دینے کے لیے متبادل جو کلچر ہے وہ قرآن اور نعت کا کلچر ہے، اس کلچر کو ہم کیسے فروغ دیں۔ میں نے کچھ لوگوں سے، دوستوں سے مشاورت بھی کی تھی، اور مصر کے سفیر سے میں نے گزارش کی تھی کہ 2 مختلف ٹائم پہ ہمیں 5 مصری قرآن کا ایک گروپ بھیج دیں، اور ہم ان کی پوری ملک میں تمام شہروں میں ان کی ایونٹس کراتے ہیں، بڑے بڑے کنسرٹ اور ایونٹس کراتے ہیں، تاکہ اس میں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو، اور اس میں وہ حسن قرأت کا اپنا اظہار کر سکے۔ وہ کرونا کی وجہ سے ابھی تک بہت سارے ایشوز اس میں حائل ہو رہے ہیں، لیکن اور ساتھ میرا اپنا ایک خیال تھا کہ کسی صورت میں ہم اسلام آباد میں ایک قرآن کی قرأت اور تجوید کا ایک اکیڈمی بنائیں، جس میں ہم اپنی ملک کے یہ جو ہمارے قرآن موجود ہیں ان سے بھی اور باہر سے بھی کچھ جید قرآن سے ایسے ہر سال 80-100 بہترین قسم کے قرآن کا ہم سلیکشن کر سکے، ان کی کوئی تربیت کر سکے، اور یہاں پہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے اور اس کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں قاری علی اکبر نعیمی صاحب سے اور قاری اخلاق صاحب سے کے ساتھ بیٹھوں گا کہ اس کی کیا عملی صورت ہو سکتی ہے۔ وہ بھی ہماری اس ملک کی ضرورت ہے، اور ہماری بہت ساری خرابیوں کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ علاج اور مداوع ہو سکتا ہے۔ میں بار دیگر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس آج کے تقریب میں حصہ لیا، اپنی حاضری یقینی بنائی،
اور اس تقریب کے انعقاد کو ممکن بنایا.